बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। पाकिस्तान के हुक्मरानों की रिवायत को बरकरार रखते हुए हमारे इस दफ़ा के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने भी रमज़ान के आखिरी अशरे में सऊदी अरेबिया का दौरा किया, और अकेले नहीं किया, तन तनहा नहीं किया, बल्कि अपने लाहो लश्कर के साथ किया। इस दौरे की जो सबसे ज़्यादा हाईलाइट रही वो ये रही कि कोरोना टाइम्स में, जो कि बहुत ही मुश्किल टाइम है, आइसोलेट लोग करते हैं, एक फासला, एक डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, लेकिन इस कोरोना टाइम में भी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबर रही वो ये रही कि बैतुल्लाह तक रसाई दी गई प्राइम मिनिस्टर साहब को, उनकी फर्स्ट लेडी को, और तमाम जितना भी डेलीगेशन प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ गया था। ना सिर्फ ये बल्कि हजरा अस्वद तक भी रसाई दी गई। तो इस कामयाब दौरे पर, इस फुल प्रोटोकॉल के साथ जो उनका उम्रा हुआ इमरान खान साहब का, और उनके जितनी भी डेलीगेशन थी, उस सब के ऊपर उनको मुबारकबाद पेश करते हैं, क्योंकि इतने मुश्किल वक्त में इस सादत का नसीब हो जाना बहुत बड़ी बात है। खैर, हेवन सेड दैट, ये एक अच्छा एस्पेक्ट था, बड़ा ज़बरदस्त एस्पेक्ट था, जिसको मैं अल्फाज में शायद बयान नहीं कर सकती। लेकिन एक और चीज़ है कि सोशल मीडिया के ऊपर हम देखते हैं कि कुछ तस्वीरें वायरल होना शुरू हो जाती है। पता नहीं कहीं कोई तकरीब हुई, और उस तकरीब के अंदर जिसके मेहमान खुसूसी मुराद सईद साहब थे, उसके अंदर एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाता है जो कि सऊदी अरेबियन प्रोजेक्ट है, और वो प्रोजेक्ट है ज़कातुल फ़ितर के नाम से। इस प्रोजेक्ट की जो ख़ास बात है वो ये है कि ये प्रोजेक्ट जो है, मोहम्मद बिन सलमान साहब जो हैं, या आप सऊदी अरेबिया कह लीजिए, उनका अपना एक पर्सनल फ़ंड है, जिसके तहत वो पूरी दुनिया में ज़कात, खैरात, अपने अतियात जो हैं देते हैं डिज़र्विंग लोगों को। और सऊदी अरेबिया के लिए अच्छी बात और बड़ी खबर सऊदी अरेबिया के लिए ये है कि उनकी अब इस चैरिटी लिस्ट में एटॉमिक पावर पाकिस्तान भी शामिल हो गया है, और 2021 ऑनवर्ड से खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के जो कुछ इलाके हैं उनमें ज़कात और फितराने की मद में चावल कह लीजिए, राशन बैग्स कह लीजिए, वो तकसीम किए जाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने सख्त तनकीद का निशाना बनाया इमरान खान साहब को, और ये कहा कि जी वो हमेशा से ही मशहूर हैं चंदा लेने के लिए। आसिफ अली जरदारी साहब ने सख्त तनकीद का निशाना बनाया इमरान खान साहब को और उनकी सरकार को। उन्होंने कहा कि भाई वो अपनी मिसमैनेजमेंट की वजह से सिफारतकारों को बदनाम करते हैं, और सिफारतकारी की जो रेपुटेशन है उसको ख़राब करते हैं। क्या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का ये दौरा कामयाब रहा? क्या ये जो दौरा था वो सिर्फ और सिर्फ सरकारी उम्रा करने के लिए किया गया? क्या इस तमाम दौरे पर, जो कि हम देखते आए, मैंने जैसे अपने आगाज़ में भी कहा कि अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए हर जो प्राइम मिनिस्टर है, हर जो प्रेसिडेंट, नॉर्मली हमारे जो हुक्मरान हैं, वो आखिरी अशरे में उम्रे की सादत हासिल करते हैं, सऊदी अरेबिया जाते हैं, हर एक की कोशिश यही होती है। तो क्या सिर्फ इमरान खान पर, पाकिस्तान तरीके इंसाफ की इस हुकूमत पर तनकीद बनती है? इन ढेर सारे सवालों का जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे, और ऑब्वियसली पॉलिटिकल सिनेरियो पर भी बात करेंगे। सेनेटर और नवाज बप्पी साहब, पाकिस्तान तरीके इंसाफ से उनका ताल्लुक है। नासिर हुसैन शाह साहब हैं, सूबाई वजीर सिंध के, वो मेरे साथ बने हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। जाफर इकबाल साहब है, PMLN से उनका ताल्लुक है, बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। नासिर हुसैन शाह साहब, मैं आपसे आगाज़ कर लेती हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है हुकूमत की तरफ मैं आपका टेक लेने के बाद जाऊँगी। क्या वाकई जिस तरह की तनकीद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने प्राइम मिनिस्टर पर की है, क्या वो जायज़ है? क्या वो वाकई ऑन मेरिट बनती है, या फिर आपने पॉलिटिकली अपना स्कोर ही सेटल किया है? कामयाब दौरा तो है, हजरा अस्वद तक चले गए, बैतुल्लाह तक चले गए, तो इसमें क्या कबाहत है? तनकीद किस बात पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम जी। देखें, जहाँ तक उम्रे की सादत और ज़ियारत ख़ातमुल नबीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जो ज़ियारत उनको नसीब हुई, उस पर तो किसी ने कोई तनकीद नहीं की। ये तो बहुत बड़ी सादत है। बल्कि जिस तरह वो मदीना पाक की पाक सरज़मीन पर बग़ैर जूती के उतरे हैं, तो उसको भी हमने तो उसको भी सराहा है, अच्छी बात है। लेकिन जो चेयरमैन साहब ने या प्रेसिडेंट साहब आसिफ अली साहब ने जो बात की, वो है जो कशकोल और कर्ज और दीगर जो चीज़ें हैं उनकी तरफ उन्होंने कहा। बाकी उन्होंने जो ये उम्रे की सादत उन्हें नसीब हुई या ज़ियारत मदीना पाक की, उस पर तो किसी ने तनकीद नहीं की। तो ये तो जाहिर है अपनी जगह पर जिस तरह का वो कशकोल लिए फिरते हैं, या आज जो मुआशी हालत है हमारी मुल्क की, और जिस तरह उन्होंने वज़ीर ख़ज़ाना बदल दिए, अब शौकत तरीन साहब आ गए हैं। चलें, शौकत तरीन साहब से अच्छी उम्मीद तो कर सकते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा नाअहल तरीनों में ये एक शौकत तरीन क्या करेंगे? तो ये तनकीद तो उस बात पे थी कि इस वक्त हर जो पाकिस्तानी है वो दिन ब दिन
قرض اس کا بڑھتا جا رہا ہے جو اس کے اوپر واجب الادا قرض ہے. اچھا پھر جب حکومت کے لوگوں سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو سارا ان کا کیا دھرا ہے، پیپلز پارٹی کا، پی ایم ایل این کا. لیکن یہ کیا ہوا کہ اتنے تھوڑے عرصے میں جتنا ان دو حکومتوں نے اپنے پورے ٹینیور میں قرضہ نہیں لیا، انہوں نے اس عرصے میں اس سے زیادہ قرضہ لے لیا. اور اب بھی یہ تنقید جو ہے ان پر کرتے ہیں، اور پھر ان پر تنقید کرتے ہوئے یہ بھول جاتے ہیں کہ جو حفیظ شیخ صاحب لیے وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے فائنانس سے ریلیٹڈ تھے، شوکت ترین صاحب لیے وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی میں تھے، ان کا عمل دخل تھا اس وقت. اب صرف ایک ہمارے جو ہیں وہ نوید قمر صاحب رہتے ہیں کہ جو ابھی باہر ہیں ان کی اس دسترس سے، اور وہ ظاہر ہے ان کی اس میں نہیں آئیں گے. تو یہ کون سی پالیسی لا رہے ہیں؟ جس پالیسی کا یہ ذکر کیا کرتے تھے کہ جب ہم آئیں گے ڈالروں کی بارشیں ہو جائیں گی، یہ جو اتنی روز ڈیلی بیسس پہ جو کرپشن ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور پھر ڈالر 1 روپیہ بڑھتا ہے تو جو حکمران ہیں ان کی جیبوں میں اتنے اربوں روپے چلے جاتے ہیں. پیٹرول کی قیمتوں کی یہ بات کرتے تھے، دیگر باتیں یہ کیا کرتے تھے. اس وقت ان کو آئی ایم ایف جو ہے وہ چڑیل لگتی تھی، آج کل ان کو مس ورلڈ لگنے لگ گئی ہے، اور اس کے اتنے شاہ صاحب قریب یہ جو ہوتے جا رہے زکوٰۃ ہیں. خطرات آ رہی ہے، یہ جو زکوٰۃ اور خیرات آ رہی ہے جس کو خیبر پختونخوا اور پنجاب کے کچھ حصوں میں آگے تقسیم کیا جائے گا چاول راشننگ کی صورت میں، یہ سندھ نے کیوں منع کر دیا؟ چیریٹی تھی، اتنے بڑے پیمانے پر آ رہی ہے تو آپ بھی سندھ میں دے دیتے مستحق لوگوں کو، آپ لوگوں نے کیوں منع کیا؟ جی ہم نے تو منع نہیں کیا، اور یہ ظاہر ثوابدید ہوگی. پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہوگا کہ ہمیں ان صوبوں میں چاہیے، اور غریب لوگ تو یہاں بھی رہتے ہیں. دیکھیں وہ تو کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ سندھ ہمارا نہیں ہے. اب ظاہر ہے وہ سیاسی طور پر ان کا نہیں ہے، لیکن وہ اس کو کہتے ہیں کہ اب اگر وہ سیاسی طور پہ نہیں ہے تو ہمارا ہی نہیں ہے. یہ تو انہیں چاہیے تھا نا کہ سندھ میں بھی غربت ہے، یہاں بھی غریب لوگ رہتے ہیں، اور اگر چیریٹی آتی ہے کوئی اس کا مستحق ہے تو اس کو ملنی چاہیے، کوئی بھی اگر دیتا ہے. لیکن وہ جو آپ نے ایک انٹرو میں ایٹامک کچھ کہا تھا کہ وہ کیسے آ گیا چیریٹی کے اس میں، آپ نے کہا نا بھی کچھ سر پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، آپ کیوں بھول جاتے ہیں؟ یہ باتیں تو بھولنی نہیں چاہیے. اور ایٹمی طاقت کو اگر زکوٰۃ اور خیرات مل رہی ہے سعودی عربیہ سے، وہ بھی پرسنل فنڈ سے، تو سر میں نہیں سمجھتی کہ یہ کوئی آنر کی بات ہے. مجھے اجازت دیجیے بپی صاحب سے یہی سوال کر لیتی ہوں، آپ کو بہتر سمجھا دیں گے. میں بھی یہی سمجھنا چاہ رہی ہوں. آن عباس بپی صاحب السلام علیکم. ویسے تو مبارکباد، اور کامیاب دورہ عمرے کے اعتبار سے تو بالکل تھا. ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے کہ اس کو اس مشکل وقت میں اس طرح کی سعادت نصیب ہو. لیکن سر یہ جو لاہور لشکر جو ساتھ لے کے گئے تھے، کیوں لے کر گئے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی جب شاہ صاحب کی حکومت ہوا کرتی تھی فیڈرل میں، یہ جب جعفر اقبال صاحب کی حکومت ہوا کرتی تھی فیڈرل میں، صحافی جاتے تھے تو آپ لوگ تو ان پر تنقید کرتے تھے. میں دیکھ رہی تھی وہ ٹویٹر کے اوپر، سوشل میڈیا پہ، وہ جاوید آفریدی صاحب ہیں، وہ جو کسی کرکٹ ٹیم کے اونر ہیں، وہ شکریہ ادا کر رہے تھے کہ بھائی شکریہ اللہ کا بہت بہت کرم کہ جی میں نے بیت اللہ تک مجھے رسائی مل گئی، میرا تو بڑا زبردست عمرہ ہوا. یہ جو اتنا لاہور لشکر گیا اس سے کیا فائدہ ہوا؟ کیا آپ نے حاصل کر لیا؟ سعودیہ نے تو حاصل کر لیا کہ انہوں نے اپنی چیریٹی لسٹ کے اوپر ایک ایٹمی پاور پاکستان کو شامل کر لیا، لیکن آپ نے کیا حاصل کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بتاؤں کہ جتنے لوگ آپ کو یہ سارے نظر آ رہے تھے، جو پرائم منسٹر کا اپنا ایروپلین ہے اس میں 14 لوگوں کی سیٹ ہوتی ہے نارملی، اور وہ جتنے بھی تھے ان کا اپنا ملٹری سیکرٹری اور فارن منسٹر تھے. باقی سارے لوگ اپنے خرچے پہ پرائیویٹ پلین پہ گئے تھے، کیونکہ 3 لوگوں کو تو میں پرسنلی طور پہ جانتا ہوں جو میرے سامنے ٹکٹ بک کروا گئے تھے، اور مجھے بھی آفر تھی کہ تم بھی چلو عمرہ کراتے ہیں. تو یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو ایکسیس دے دیا گیا ہو وہاں پہ بیت اللہ میں پرائم منسٹر کی وجہ سے، لیکن سرکار کا ان پہ خرچہ نہیں آیا، کیونکہ شہباز گل ہو یا مرزا محمد آفریدی ہو ڈپٹی چیئرمین سینٹ، یہ سارے 3 دن پہلے پہنچ چکے تھے. تو کائنڈلی اس کو ذرا تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کر دیں. انٹیریئر منسٹر کا وہاں پہ ہونا، فارن منسٹر کا ہونا، آف کورس کراؤن پرنس سے ملاقات ہے تو وہ تو ساتھ کیری کر ہی رہے تھے. باقی جو لوگ آپ کو نظر وہ اپنی ذاتی خرچے پہ گئے. ایک تو اس کو کلیریفائی کر دیں. دوسرا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب پچھلے 1-1.5 سال میں پاکستان کے اور سعودی کی جو ریلیشنز ہیں وہ ایک سست روی کا شکار تھے. اس میں ٹرمپ نے ایک بہت بڑا رول پلے کیا تھا، لیکن جب سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی حکومت گئی ہے، پریزیڈنٹ بائیڈن آئے ہیں، تو تھوڑا سا ان کو وہاں سے کولڈ شولڈر ملا، جس کے بعد ایک بڑی زبردست قسم کی سپیس اویلیبل ہو گئی پاکستان کو. آپ نے شاید پچھلے 4 مہینے میں سعودی عرب کو دیکھا ہو
کہ انہوں نے ایران کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر بنانے کے لیے موومنٹ کی. ایون کہ جو قطری پرنس ہیں ان کی اور محمد بن سلمان کی آپس میں ملاقات ہوئی تھی OIC میں آج 2 مہینے پہلے, جس میں انہوں نے ایک دوسرے کو وہ آپس میں ملاقات ملے بھی تھے اور ایک فوٹو بڑی وائرل ہوئی تھی. پھر ترکی کے ساتھ انہوں نے میسج دیا تھا. تو پاکستان بھی اسے ایک براڈر پراسپیکٹ میں اسی ایک بہت بڑا الائنس بننے جا رہا ہے اس کا حصہ بن رہا تھا. تو MBS کی طرف سے, کراؤن پرنس کی طرف سے پرائم منسٹر کو انیشیٹو بھیجا گیا کہ آپ ہمارے ملک آئیں, بیٹھ کے بات کرتے ہیں. پرائم منسٹر گئے اور یقین جانیے ایک بہت بہترین قسم کا دورہ رہا. پاکستان سعودی کوارڈینیشن کونسل کا قیام ہوا, جس کی کو چیئر جس کو پرائم منسٹر عمران خان اور سعودی جو کراؤن پرنس محمد بن سلمان کریں گے. سعودی ڈیولپمنٹ فنڈ سے ہمیں $500 ملین کی ایک انفراسٹرکچر میں ڈیولپمنٹ کا ایک وہ اپروو ہوا جو کہ پاکستان میں خرچ ہوگا. اس کے علاوہ آپ کو شاید اندازہ ہو 2030 کا جو سعودی ویژن ہے جس کو وہ ایک اپنا, اس کے لیے 1 کروڑ لوگوں کی نوکری کا جو ہے نا وہاں پہ ضرورت تھی, جو کہ سعودی پرنس نے کہا کہ ہم پاکستان سے اس لیبر کو منگوائیں گے. آپ کو شاید یاد ہو کہ پچھلے سال مارچ کووڈ سے لے کے اب تک تقریباً 10 لاکھ کے قریب لوگ سعودیہ سے واپس آ چکے ہیں, کیونکہ وہاں پہ ایک جاب وغیرہ کوئی نہیں ہے, نوکریاں بند چکی ہیں. تو اس کا اعادہ کیا گیا کہ آپ ہماری لیبر. جہاں تک کنگ سلمان ریلیف فاؤنڈیشن کا کام ہے, کیونکہ میں بیت المال کو ہیڈ کر چکا ہوں, کنگ سلمان آلریڈی پچھلے 4 سال پاکستان میں کام کر رہا ہے اور عید اور فطرانے اور یہ زکوٰۃ کے پیسے پہلے بھی آتے رہے ہیں. ہم نے پچھلے سال کشمیر میں 50,000 راشن کے بیگ کیے تھے پورے کشمیر کے اندر, پچھلے سال کی بات کر رہا ہوں. یہ کوئی نیا پیکج نہیں ہے جس کو اتنا بڑا فوٹو دیکھ کے پریشان ہو کے. یس, عید اور زکوٰۃ اور فطرانے کا ورڈ پاکستان میں استعمال ہوا, لیکن یہ پچھلے کئی 40-50 سال سے پاکستان ہے, یہ پہلی دفعہ نہیں آیا. اور سندھ کی حکومت نے نہ بھی نہیں کیا, ایسا غلط ہے. وہ پورے پاکستان میں خود ڈیوائیڈ کرتے ہیں کہ کون سے علاقے میں جانا ہے. بلوچستان ان کی پریفرنس ہوتی ہے کیونکہ نارملی وہ سمجھتے ہیں بلوچستان ایک ولنریبل ہے, اور ساؤتھ KPK میں وہ جاتے ہوتے ہیں, نارتھ KPK میں نہیں آتے. ڈیر اسماعیل خان ٹانگ کے جو اضلاع ہیں خاص طور پر ادھر ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے. اور پھر ہمارا جو آزاد جموں کشمیر اور گلگت کا پورشن ہے یہ نارملی ڈسٹریبیوٹر کئی سالوں سے کر رہے ہیں. وہ مراد سعید صاحب کیونکہ وہاں پہ گئے, اس کی فوٹو وائرل ہو گئی, اس کو اتنی کوئی بڑی چیز نہیں ہے جس کے لیے اتنے پریشان بیٹھے, یہ پہلے کئی سالوں سے ہو رہا ہے. سر سوشل میڈیا تو بالکل آپ نے بجا فرمایا. میں نون لیگ کے پاس جاؤں گی, لیکن آپ سوشل میڈیا تو سرکار کھول کے دیکھیے, آپ کو پتہ چلے گا کتنی بڑی خبر ہے اور کتنی نہیں ہے. میں جانتی ہوں کہ رمضان میں ذرا تھوڑے ٹائمنگز آف ہوتے ہیں, لیکن آپ سوشل میڈیا کھولیے. یہاں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, ڈسکشن کو آگے لے کے چلیں گے ود دی تینوں ڈائنامک پینلسٹ جو ہمارے ساتھ موجود ہیں. ویل بی بیک ان اے بٹ. بریک کے بعد جی آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم جعفر بھائی, سب سے پہلے آپ کو بھی میں مبارکباد دیتی ہوں. شہباز شریف صاحب اوور دا ویکنڈ میں نے دیکھا باہر آ گئے, اس کے اوپر بھی ہم بات کرتے ہیں, لیکن شہباز شریف صاحب کی حوالے سے مبارکباد ایک تو ایکسیپٹ کیجئے, دوسرا بتایا اون عباس بپی صاحب نے اتنا کلیئرلی, پھر بھی اس کے باوجود بھی آپ لوگ تنقید کر رہے ہیں, سارے مل کر تنقید کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں تنقید سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنش, پہلی بات تو یہ کہ بہت ساری وہ چیزیں جو ہم جسٹ ایک توجہ حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں, میرے پاس تصاویر ہیں, شاید آپ چلائیں یا نہ چلائیں. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی جگہ میں نے نہیں پڑھا, کہا ہو یا خود یہ عمل کیا ہو کہ وہ مدینہ طیبہ یا مکہ شہر میں کہیں داخل ہوئے ہوں تو ننگے پاؤں داخل ہوئے. لیکن آپ پوری سیرت نبوی اٹھا کے دیکھیں تو کہیں بھی مسجد نبوی یا حرم پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ننگے سر نہیں گئے. اسی طرح آپ اپنا تہبند یا شلوار ہم آج کل استعمال کرتے ہیں, اس کے لیے مرد کے لیے ہے کہ وہ اپنے ٹخنے ننگے رکھے. وزیر اعظم صاحب کرتارپور راہداری کے افتتاح پہ گئے تو سکھوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے انہوں نے اپنے سر کے اوپر رومال باندھا تھا. لیکن مدینہ طیبہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق سر پہ ٹوپی رکھنا یا کپڑا رکھنا نہیں, بلکہ جو دین میں کہیں نہیں ننگے پاؤں یا جوتے کے بغیر جانا, اس کے اوپر عمل کیا. سیاست کے اوپر آ جائیں. سیاست کے اوپر شاہ محمود قریشی صاحب کے پچھلے 2-3 انٹرویو چلے جس میں انہوں نے کہا جی کشمیر کے اوپر اور بہت ساری بھی باتیں ہوتی رہیں. اس سارے دورے کے اندر کشمیر کے اوپر اور فلسطین کے معاملے پہ کوئی جو ہے بات نہیں ہوئی. جہاں تک پھر بات آپ نے کی, ابھی یہ کہا سینیٹر صاحب نے کہ ٹرمپ کے آنے سے فاصلہ بڑھا سعودیہ اور پاکستان کے اندر, تو جہاں تک میں جس سیاسی تاریخ کو پڑھا ہے, اسلامی دنیا کے اندر سعودی عرب اور پاکستان یہ کبھی امریکہ, روس یا کسی دوسرے کے محتاج نہیں رہے, بلکہ ہماری ریاستوں کی سطح پہ اور حکمرانوں کی سطح پہ اتنے اچھے تعلقات رہے, کبھی بہت برے سے برے وقت میں بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوئے. لیکن یہ نکمی حکومت ایسی ہے, ان کی خارجہ پالیسی ایسی ہے کہ ان کو دنیا کے اندر اگر زکوٰۃ خیرات بھی ملتی ہے
تو وہ امریکہ کی وجہ سے ملتی ہے۔ پھر ابھی سینیٹر اون عباس صاحب نے کہا کہ یہ سعودی عرب پہلے بھی صدقہ فطر اور زکوٰۃ جو ہے وہ تقسیم کرتا ہے۔ ہاں فرق یہ ہے کہ پہلے بہت چھوٹی سطح پہ جو این جی اوز ہیں یا ہماری ریاست کے وہ ادارے جو ان معاملات کو ڈیل کرتے ہیں، جس طرح بیت المال بھی ہے، وہ کر لیا کرتے تھے، لیکن ابھی اس حکومت میں کیونکہ وزراء فارغ ہیں، کوئی اور کام ان کے کرنے کا اپنا ہے نہیں، وہ جو آئل ریفائنری آنی تھی کتنے ارب کی، وہ جو کتنے ارب کے بجلی گھر لگنے تھے 2 سال پہلے جو ہم نے سنا تھا، ان کے اوپر تو کوئی کام ہوا نہیں۔ تو پھر وفاقی وزراء کے لیے یہی بچا تھا کہ وہ ان پروگراموں میں جاتے اور جا کے شریک ہوتے اور پہلے سے جو کام چل رہے ہیں انہی کے ساتھ تصویر بنا کے اپنی پبلسٹی بھی کر لیتے۔ ابھی یہ $500 ملین کی بات کی سینیٹر صاحب نے، یہ مفاہمتی یادداشتیں ہیں، کوئی کنکریٹ منصوبہ نہیں ہے۔ یہ جس طرح وہ باہمی دلچسپی کے امور ہوتے ہیں، یہ صرف وہ ہے۔ ہاں اگر اس دورے کے اندر کوئی چیز چھپائی گئی اور وہ کچھ عرصہ بعد سامنے آئے گی تو وہ یقیناً یہ ہوگی کہ وزیر اعظم کے اور آرمی چیف کے ہوتے ہوئے وہاں انڈین لوگ بھی گئے ہوں گے۔ جس طرح شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ ہمارے ISI چیف اور را چیف برطانیہ کے اور دبئی کے اندر ملتے رہے، تو آپ کو مہینہ 2 بعد کوئی ایسا ڈنر یا لنچ ملے گا آف دی ریکارڈ جہاں پہ یہ بتایا جائے گا کہ رمضان کے آخری عشرے میں وزیر اعظم اور آرمی چیف گئے تھے تو سعودیہ کے کہنے پہ کچھ لوگ بھارت سے بھی آئے تھے، وہ ابھی یہ نہیں بتانا پسند کریں گے۔ بریک کے بعد واپس آئیں گے، ڈسکشن کو سمیٹنے کی کوشش کریں گے۔ ویل بی بیک ان اے بٹ، تینوں پینلسٹ میرے ساتھ بنے رہیں گے۔ بریک کے بعد جو آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں ویری آنریبل ناصر حسین شاہ صاحب، جعفر اقبال صاحب، سینیٹر اون عباس بپی صاحب میرے ساتھ موجود ہے۔ دوسرے راؤنڈ کا آغاز سینیٹر صاحب آپ سے میں کر لیتی ہوں۔ شہباز شریف صاحب کے پورے معاملے پر جس طریقے سے عدالت اپنا فیصلہ سناتی ہے، جس طریقے سے ان کو بیل ملتی ہے، عمران خان سرکار ہو، شہزاد اکبر صاحب ہو، ان کا جو پورا نیریٹو تھا وہ اپنی موت آپ مر گیا ہے، اس سے زیادہ خفت کا کوئی مقام ہو سکتا ہے حکومت کے لیے؟ سر آپ نے کیوں بند رکھا شہباز شریف صاحب کو بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی ایویڈنس کے؟ یہ چیزیں جو ہے نا یہ ثابت ہو چکی ہے، اور پھر بھی لندن جانے سے بھی روک رہے ہیں۔ لندن نہ جانے تو کدھر، مطلب ان کو کیا کریں، ان کو کمال ہے۔ ویسے بھی تھوڑا سا یہ سمجھنے کہ پہلے ہم نے روکا کیوں۔ وہ آپ کو بتایا کہ PNIL کی لسٹ میں شامل تھے، اور PNIL لسٹ کیوں ہے یہ آپ کو پتہ تو ہونا چاہیے کہ آج سے 2.5 ہفتے پہلے جب ان کو بیل ملی تھی اس وقت اوبیسلی ان سے پہلے ESCL میں ان کا نام نہیں تھا۔ ECL میں جانے کے لیے کم از کم 1 سے 1.5 ماہ لگتا ہے کسی بھی لسٹ میں جانے سے پہلے۔ اس میں انیکشنز لگتے ہیں، نوٹنگز ہوتی ہیں، پھر وہ DGFI اس پہ سائن کرتا ہے، پھر انٹیریئر منسٹر کے سگنیچرز اور پھر کیبنٹ کا اپروول ہوتا ہے۔ اس سے پہلے PNIL کی ایک لسٹ ہوتی ہے، اور یہ 2018 کے اوائل میں سٹارٹ کی گئی تھی سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق، کیونکہ ایک مجاہد والا شخص آپ کو یاد ہو، اس نے ایک بچی کا قتل کیا تھا کوہاٹ میں میڈیکل کا، اور وہ پھر دبئی دوڑ گیا تھا۔ اس کو اس وقت سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ FIA کے پاس ایک ایسا سٹک ہونا چاہیے کہ ایسے ملزم جن پہ ان کو شک ہو کہ ملک چھوڑ کے چلے جائیں گے اور واپس نہیں آئیں گے، ان کو روکنے کے لیے آپ PNL لسٹ میں ڈال دیں۔ اب ہمیں اس شخص کے بارے میں، شہباز شریف صاحب کے بارے میں پتا تھا کہ انہوں نے آلریڈی 50 روپے کی گارنٹی پیپر پہ اپنے بھائی کو یہاں سے مجھ سے فرار کرایا، اور اس کے بعد اب 1.5 سال ہو گیا، جو 4 ہفتے کے لیے گیا تھا وہ واپس نہیں آئے، تو وہ ہم نے اس کا استعمال کیا اور اب کو روک دیا۔ اب جہاں تک آپ کورٹ آرڈر کی بات کر رہے ہیں، عدالت کے حکم کے باوجود سر، میں پتا کون سا عدالت کا حکم؟ عدالت کا حکم یہ تھا کہ اگر وہ بلیک لسٹ میں شامل ہوں یا ECL میں شامل ہوں تو ان کو جانے دیا جائے، وہ PNI لسٹ میں شامل ہوں۔ اور اس طرح کی 4 اور اقسام ہے جو میں آپ کو بتا سکتا ہوں جو کہ پاکستان میں ایگزسٹ کرتی ہیں۔ ایک ریڈ بک بھی ایگزسٹ کرتی ہے، اس کے علاوہ ایک اور بھی ہے جس کو وہ شاید وہ ٹیررسٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ بھی ایگزسٹ کرتی ہے۔ تو ہر کرائم کے لیے گورنمنٹ کے پاس ایک ہوتا ہے کہ اگر ان کو شک ہو، اور آپ یہ دیکھیے کہ اگر ایک شخص کو آپ جانے دیں تو پیچھے جو 70-80 جو لوگ ہیں جنہوں نے گواہیاں دینی ہیں، یا 14 کے قریب اکیوز لوگ ہیں جن کا مقدمہ چلنا ہے، وہ کدھر جائیں گے؟ کیا وہ 2 مہینے انتظار کریں گے کہ جب صاحب بہادر مائک ٹائسن کو چیک کرا کے واپس آئیں گے؟ وہ ڈاکٹر صاحب کا مجھے نام نہیں آتا، ان کو جب واپس آئیں گے پھر اس کے بعد کیس چلے گا؟ انصاف ان کا انتظار نہیں کر سکتا، نمبر 1۔ نمبر 2، ہمیں کوئی نوٹس سرو نہیں کیا گیا، تو گورنمنٹ کے پاس اپنا اپیل کا رائٹ موجود ہے۔ ہم سپریم کورٹ جائیں گے، وہاں جا کے اپنی پلی لیں گے، اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ پلی ہے، جو سمجھنے کی بات ہے، جو کل شاید آپ نے شہزاد اکبر کی پریس کانفرنس بھی دیکھی ہو، کہ 2 پوائنٹس ایسے تھے جن کے اوپر ہائی کورٹ نے جب ان کو بیل دی تھی تو 4 جج نے لکھا تھا کہ ان کو بیماری کی وجہ سے بیل نہیں دے رہے، اور عدالت میں جو ان کی طوالت ہو رہی کیس اس کی وجہ سے نہیں دے رہے، اور اسی وجہ سے پلی لگا کے انہوں نے جب اپنا میڈیکل کا ٹیسٹ لگایا تو عدالت نے ان کو باہر جانے کی اجازت دے دی، جو کہ کانٹرڈکشن ہو گئی ہے۔ تو میرے خیال میں جب ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے تو اپیل ہماری ایکسیپٹ ہو جائے گی، اور ہائی کورٹ کا فیصلہ شاید وہ ایک
رک جائے. تو اس لیے کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے, اور یہ سمجھتے ہیں کہ اتنی جاں فشانی سے جو باقی ادارے کام کر رہے ہیں, ایف آئی اے بھی ایسے کر دیا, ایسا ہونے لگا, یہ بھی بخشی صاحب کے لیے بڑا ایشو نہیں ہے. ناصر حسین شاہ صاحب, کیا یہ بڑا ایشو ہے کہ ملک کا اپوزیشن لیڈر جس کے اگینسٹ یا جس کے حق میں کہوں سوری کہ یہ فیصلہ آتا ہے لاہور ہائی کورٹ کا, جس طریقے سے فیصلہ آتا ہے, فیصلے کے مندرجہ آئی ایم شیور آپ کے پاس چیدہ پہنچے ہوں گے کہ کچھ ثابت نہیں ہوا اور اب لنڈن جانے سے روکا بھی جا رہا ہے. یہ بڑا معاملہ حکومت کے لیے نہیں ہے, لیکن سر کیا قوم عوام اس کو بڑا معاملہ سمجھے؟ کہ آپ جو آدھی باقی اپوزیشن ہے اس کو بڑا معاملہ سمجھتے ہیں, کنسیڈرنگ the other side is the opposition leader of our country? دیکھیں, موجودہ وفاقی حکومت جو ہے یہ صرف الزامات اور انتقام کی سیاست پر یقین رکھتے ہیں اور وہی یہ کچھ کر رہے ہیں. اب عدالتوں کے فیصلوں کے باوجود اس طرح میاں صاحب کو باہر نہ جانے دینا, اس کی ہم تو شدید مذمت کرتے ہیں. اور اس طرح کی لسٹ میں تو میرے خیال میں زلفی بخاری صاحب بھی تھے, جن کو تو کھڑے پرائم منسٹر صاحب نے اجازت دلا دی تھی وہاں پہ, اسی طرح کی کوئی لسٹ تھی. تو اب بھی ایسا ہو سکتا تھا جب کورٹ کے احکامات تھے. تو یہ تو ان کا کام ہے. ایک طرف یہ پھر جو سابقہ اپوزیشن لیڈر ہیں ہمارے خورشید شاہ صاحب, ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ؟ وہ ان کو جو احتساب عدالت تھی, جب کیس ہی نہیں بنا تو احتساب عدالت کے جج نے انہیں بری کر دیا, تو ان کو بھی نہیں چھوڑا گیا, نہ ضمانت دی گئی نہ کچھ کیا گیا. پھر اس پر اپیلیں دائر کر دی گئی. ان کے جو اپنے کیسز ہوں, اپنے لوگوں کے جو ہوں, جو پی ٹی آئی میں ہیں یا ان کے الائز ہیں, دیگر لوگ ہیں, اگر وہ کہیں ایک کورٹ سے بھی ان کو کوئی فیسلٹی ملتی ہے, کوئی فیور ملتی ہے, تو اس کے اگینسٹ تو کوئی ادارہ اپیل میں نہیں جاتا کہ کہیں اور کسی اور جگہ پر اپیل کی جائے. لیکن جو دیگر لوگ ہیں جو اپوزیشن میں ہیں, ان کے کوئی بھی ریلیف ملے تو اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, اپیل در اپیل. اور پھر یہ اس سے یہ بالکل ایکسپوز ہو گئے ہیں. جو ان کی وہ نیریٹو جو ہے جی احتساب, اور جو انہوں نے پکڑا ہوا ہے وہ بس احتساب صرف اپوزیشن کا, صرف ان کا جو مخالف ہے, جو اس وقت کے لوگ جو پاکستان پیپلز پارٹی میں تھے یا پی ایم ایل این میں تھے یا دیگر ان کے ساتھ جو الائز ہیں جن کے اوپر کیسز ہیں, ان پر کوئی ایکشن نہیں ہوتا. لیکن جو اپوزیشن کرے, جو حق کی بات کرے, سچ کی بات کرے, ان کے اوپر سب ایکشن ہے. ٹھیک ہے, آخری 1.5 منٹ ہے. جعفر اقبال صاحب, آپ کا ٹیک چاہوں گی شہباز شریف صاحب کے پورے معاملے پر. آپ لوگوں نے اس ڈیسیجن کو, اس وکٹری کو اس طرح سے پلے اپ نہیں کیا. ڈیسیجن کو کیا نہیں کیا جی؟ پلے اپ نہیں کیا, اس طرح سے سیلیبریشن, خوشی, اس طرح سے ڈھنڈورا جو ہے وہ پیٹا نہیں گیا. اچھا, سیلیبریشن دیکھیے بینش, سیلیبریٹ کرنے کی اور ماتم کرنے کی کون سی بات آپ کے سامنے کریں, کس کے سامنے, کہاں سے شروع کریں. ابھی اون عباس صاحب فرما رہے تھے کہ ای سی ایل سے نام نکالنے میں 45 دن لگتے ہیں. ناصر شاہ صاحب نے حوالہ دیا, اور بہت معروف بات ہے کہ جب عمران خان صاحب ابھی وزیر اعظم نہیں تھے اور زلفی بخاری صاحب کے لیے 3 گھنٹے کے اندر کیا ہوا. پھر اس کو بھی چھوڑ دیجئے, شہباز شریف صاحب نے پنجاب کے اندر جو خدمت کی, اور پچھلے 10 سال کے جتنے منصوبے ہیں, یہ 3 سال کے اندر نیب ہو, ایف آئی اے ہو, اینٹی کرپشن ہو, شہزاد اکبر صاحب ہوں, یہ کسی ایک منصوبے میں کوئی ایک چیز نہیں ثابت کر سکے ان کے اگینسٹ. اور صرف شہباز صاحب نہیں, حمزہ شہباز صاحب کی بات کر لیں, شاہد خاقان صاحب کی کر لیں, خواجہ سعد رفیق صاحب کی کر لیں, احسن اقبال صاحب کی کر لیں. اور پھر استعمال کیا کرتے ہیں جی اپنے اختیارات کا. احسن اقبال صاحب کے خلاف جو ہے, اب شہباز صاحب کی طرف آ جائیں تو ہیلتھ کا انفراسٹرکچر جتنا شہباز شریف صاحب نے 5 سال میں دیا, آج کرونا کے لیے اسی ہیلتھ انفراسٹرکچر کو استعمال کیا جا رہا ہے. دوسری طرف یہ جو لسٹیں ابھی اون عباس صاحب گنوا رہے تھے, پہلا وفاقی وزیر ہیلتھ انہوں نے عامر کیانی صاحب نکالے, کس بات پہ کہ 500% ادویات کی قیمتیں بڑھ گئیں. کسی لسٹ میں نام ڈالا, کسی جگہ بھیجا. مجھے پروگرام کلوز کرنا ہے. I'm really sorry, I got your point. تینوں مہمانوں کو بہت شکریہ. انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے کل ملاقات کریں گے. Look after yourself. اللہ حافظ.